नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफियत से होंगे और आपके लिए हमेशा दुआगो हूँ। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करिएगा और इसके अलावा अपने सब रिश्तेदारों में, दोस्तों में इसको शेयर कर दें, क्योंकि आज हमारा जो प्रोग्राम है ये जादू के तोड़ के ऊपर है। काला जादू भी इससे टूटेगा इंशाअल्लाह। तो ऐसा ना हो कि किसी को इसकी ज़रूरत हो और आपने उसको शेयर ना किया हो। अगर आप उसको शेयर करेंगे तो उसके 100 प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। तो आपको सोचें कितना सवाब होगा, क्योंकि अच्छी बात को शेयर करना भी एक सदका होता है और सदका जारिया होता है। जब तक लोग सुनते रहेंगे तब तक आपको सवाब होता रहेगा। बस हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी जिन्नात की, तो आज का प्रोग्राम जो हमारा है वो जादू के तोड़ के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि जादू एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जादू ऐसी चीज़ है कि आपके पास अगर करोड़ों रुपया भी होगा तो जादू होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, आप फ़कीर हो जाएंगे। जादू एक ऐसी चीज़ है, जादू से इंसान साला साल बीमार रहता है। कोई दवाई, कोई इलाज, कोई टेस्ट कुछ भी नहीं असर करता। आप जितने मर्ज़ी इलाज करवा लें, अगर आपके ऊपर जादू है तो आप कभी सेहतयाब नहीं होंगे। आप जितनी मर्ज़ी पढ़ाई कर लें, अगर आपके ऊपर जादू है तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आप जितनी मर्ज़ी टेस्ट दे दें, अगर आपके ऊपर जादू है तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, कोई बिज़नेस नहीं चलेगा, किसी बच्चे का रिश्ता नहीं होगा। किसी बच्चे का अगर रिश्ता हो गया तो शादी ही नहीं होगी, रुकावटें ही रुकावटें आएंगी। जादू का मतलब है रुकावटें डालना। कोई किसी से जलन करता है तो उसके ऊपर जादू करवा देता है, कोई किसी से हसद रखता है तो उसके ऊपर जादू करवा देता है। अमूमन जादू वहाँ पे होते हैं जहाँ बराबरी होती है। कोई गैर बंदा कभी जादू नहीं करवाता, जादू हमेशा अपने करवाते हैं। एक बात याद रखें, जादू आपसे वो लोग करवाएंगे जो आपके बहुत नज़दीक होंगे, जो बहुत मीठे होंगे, लहजे उनके बहुत मीठे होंगे, लेकिन वो अंदर से वार करेंगे। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि ये मेरे ऊपर जादू करवा सकता है, वही लोग आपके ऊपर जादू करवाएंगे। ख़ास तौर पे काला जादू। काला जादू एक बहुत ही ज़लील चीज़ है। इसको अल्फाज नहीं है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये कितनी गंदी चीज़ है। काला जादू जो लोग करवाते हैं, जो लोग करते हैं, वो तो पैसे लेके कर देते हैं, और कोई मुसलमान काला जादू नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इंसानी खून यूज़ होता है। ज़्यादातर यहाँ पे उल्लू का खून और इंसान का खून इसमें यूज़ होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये मुर्दों को निकाल के उनके बालों पे, उनके जिस्म के टुकड़े कोई निकाल के उनका जिस्म का टुकड़ा, उसके ऊपर ये काले जादू किए जाते हैं। अमूमन कब्रिस्तान में बैठ के ये काले जादू किए जाते हैं। अल्लाह इनसे पनाह में रखे, अल्लाह इनसे बचा के रखे। हर घर को, हर इंसान को अल्लाह इससे बचा के रखे। ये बहुत ज़लील चीज़ है। दोस्तों, कभी ऐसा सोचे भी मत कि किसी के ऊपर आपको अगर हसद है तो आप उसके ऊपर तावीज़ करवा दें या उसकी बंदिश करवा दें या उसका सब कुछ बंद कर दें। आप यकीन करें कि अगर आप किसी को दुख देंगे तो आप कभी खुश नहीं होंगे। जो लोग किसी को दुख देते हैं वो कभी खुश नहीं देखे मैंने। जो लोग आसानियाँ पैदा करते हैं उनके लिए आसानियाँ होती हैं। हमेशा कोशिश करें कि दूसरों का भला करें, दूसरों का भला सोचें, दूसरों के लिए भला करें। जो इंसान किसी के लिए अच्छा सोचता है उसके साथ अल्लाह अच्छा करता है। अल्लाह कहता है जब तक तुम गलती नहीं करोगे, गुनाह नहीं करोगे, मैं तुम्हारा गुनाह नहीं लिखूंगा, लेकिन अगर नेकी का तुम सोच लोगे तो मैं नेकी लिख दूंगा। नेकियां बहुत मुश्किल से करनी पड़ती हैं और गुनाह एकदम से हो जाते हैं। किसी के पीछे बात कर दी, गुनाह हो गया। मैं आखिर में आपसे गीबत के बारे में बात करूंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जादू का तोड़ कैसे करते हैं। आज मैं आपको काले जादू का तोड़ बताती हूँ।
ایک ایسا توڑ میں آپ کو بتاتی ہوں جو آپ کا ہر جادو، ہر تعویذ، ہر بندش جو بھی آپ کے اوپر ہوگا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کے بعد آپ کے اوپر جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ ویورز، پہلے تو آپ ایسا کریں کہ آپ ایک تہیہ کریں کہ ہمارے اوپر جادو ہے تو ہم نے اس کو ختم کر کے چھوڑنا ہے۔ بعض اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی وظائف ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کچھ دن کرتے ہیں بس چھوڑ دیتے ہیں، ان کی مدت آپ پوری نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں نہیں ہمارا تو کام ہی نہیں ہوا۔ کام تو ہوگا لیکن آپ کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ پہلے تو نماز کی پابندی کریں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور جن لوگوں کے اوپر جادو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز لازمی پڑھیں۔ ویورز، تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں آپ اللہ سے براہ راست مانگتے ہو۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو آئے، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، بہت قیمتی۔ آپ اگر کوشش کریں تو اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ چلیں باتیں ساتھ کرتے رہیں گے، ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عمل کیا ہے۔ ویورز، پہلے تو آپ اس عمل کو کرنے کے لیے ارادہ مضبوط رکھیں۔ عمل تھوڑا مشکل ہے کیونکہ کالا جادو توڑ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے تو آپ سے اچھے خاصے پیسے لے گا کالے جادو کے توڑ کے، لیکن اسی طرح توڑ کرے گا جیسے میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ میں نے کالے جادو کا بہت دفعہ توڑ کیا ہے، بہت لوگوں کے لیے کیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے پہلے ارادہ پکا کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس کو کرنا ہے، اور آپ نے اس میں پورے جتنا میں آپ کو بتاؤں اتنے دن آپ نے کرنا ہے۔ یہی نہیں کہ آپ کچھ دن کریں اور پھر چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں، اگر میں آپ کو 21 دن کا بتاؤں گی، آپ 20 دن کریں گے اور 21ویں دن نہیں کریں گے تو آپ کو اثر نہیں آئے گا، آپ کا جادو نہیں ٹوٹے گا، کہیں نہ کہیں اس کی جڑ رہ جائے گی۔ جادو کالا جادو تو ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اگر ایک کمرہ ہے اس میں ہیٹر لگ گیا ہے، ہیٹر ہم نے لگایا ہوا ہے، تو اس کے سامنے اگر ہم بیٹھیں گے تو ہمیں تاؤ تو آئے گا، ہم تو گرم ہوں گے، لیکن ساتھ میں پورا کمرہ بھی گرم ہوگا۔ تو کالا جادو یا کوئی جادو بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہوگا گھر میں، اس کو تو بہت تکلیف ہوگی، لیکن اس کے اثرات جو ہوں گے وہ اور لوگوں پہ بھی آئیں گے، رکاوٹیں اور لوگوں کی بھی آ جائیں گی۔ اس لیے پورے گھر سے ختم کرتے ہیں اس کو۔ کالے جادو کو کبھی ایک کسی سے ختم نہیں کرتے۔ اگر آپ ایک کسی سے ختم کر لو گے تو دوسرے لوگوں پہ نہیں ختم ہوگا، وہ پھر وہاں سے جڑیں نکالے گا اور پھر اسی طرح ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کو پورے گھر سے ختم کیا جاتا ہے۔ چلیں میں آپ کو اب بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے ختم کرتے ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 4 سٹیل کی کیلیں لے لینی ہیں، 4 کیلیں سٹیل کی لے لینی ہیں، تقریباً 1 یا 1.5 انچ ہونی چاہیے۔ 4 کیلیں آپ نے لے لینی ہے۔ ایک بوتل پانی کی لے لینی ہے، پلاسٹک کی بوتل پانی کی ساتھ میں رکھ لینی ہے، اور 4 کیلیں رکھ لینی ہیں۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے جہاں سے آپ کو کسی کی آوازیں نہ آئیں، کیونکہ بیچ میں انسان جب کوئی آواز دیتا ہے ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، انسان ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو پورے دھیان سے آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ قرآن پاک لے کے بیٹھ جائیں، وضو کریں، پہلے 2 نفل ادا کریں اور ادھر ہی نماز پہ بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، اور 4 کیلیں اور پانی 1 بوتل بھر کے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 4 کل آپ نے پڑھنے 11 بار، 4 کل۔ بس جو بھی میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، اگر میں نہ بھی بتاؤں تو بھی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے اول اور آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کے بغیر کوئی آپ کا وظیفہ کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ یہ اپنے پہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہو۔ 11 دفعہ پڑھ سکتے ہو، 21 دفعہ پڑھ سکتے ہو، 7 دفعہ پڑھ سکتے ہو، 3 دفعہ پڑھ سکتے ہو، یہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اس کے لیے کوئی پابندی یا کوئی قید نہیں ہے کتنا ہی پڑھنا ہے، آپ اپنی سہولت دیکھیں لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ اب آپ نے نماز پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ نے ایسا کرنا ہے کہ قرآن پاک کھولنا ہے، 4 کل آپ نے پڑھ لیے 11 بار،
اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ پوری پڑھنی ہے، پوری سورہ بقرہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر آیت الکرسی 11 بار پڑھنی ہے۔ اور وہ جو کیلیں آپ نے یہ سارا کچھ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے، اگر آپ پڑھ سکیں تو سورۃ مریم ایک بار پڑھ لیں، اگر پڑھ سکیں۔ اگر پڑھیں گے تو آپ کا اثر جلدی جلدی ہو جائے گا سورۃ مریم۔ اگر نہیں پڑھ سکیں گے تو کوئی اتنی پابندی نہیں ہے، لیکن سورہ بقرہ پوری پڑھنی ہے، اور ایک ہی ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ کہیں کہ ایک سپارہ بھی پڑھ لیا آدھا بعد میں پڑھ لیں گے، اس طرح نہیں، ایک ہی ٹائم پہ اس کو کرنا ہے۔ آپ اپنی سہولت دیکھیں، آپ جس ٹائم پہ آپ فری ہوتے ہیں، جس ٹائم پہ آپ کے پاس شور شرابہ نہیں ہوتا، تو اس ٹائم میں عموماً ٹائم اس کو عشاء کے بعد کا بتاتی ہوتی ہوں، جس کو میں بتاؤں میں کہتی ہوں عشاء کے بعد پڑھیں، لیکن ہر بندہ عشاء کے بعد نہیں پڑھ سکتا۔ اگر آپ صبح سویرے پڑھ سکتے ہیں، دن کے کسی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے پڑھنی روزانہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے صبح پڑھ لی، دوسرے دن آپ نے جا کے شام کو پڑھ لی، اس طرح نہیں ہوگا۔ 24 گھنٹوں میں اس کو پڑھنا ضروری ہے، تو اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پڑھ کے پھر آپ نے ایسا کرنا ہے، جو آپ کے پاس 4 کیلیں ہیں، ان 4 کیلوں پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور جو پانی آپ کے پاس وہ آپ کے اس میں بھی پھونک مار دینی ہے، ڈھکن کھول کے اس کے اندر پھونک دینا ہے۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے، یہ جو 4 کیلیں ہیں یہ گھر کے 4 کونوں میں لگانی ہیں، اور اس کو بس ایسے ہلا کے لگا دینا ہے، باہر نہیں نظر آنی چاہیے، ایسے اس کو اندر کر دینا ہے۔ اسٹیل کی کیلیں، اسی لیے میں نے کہا ہے آپ کو کہ اسٹیل کی کیلیں دیوار میں چلی جاتی ہیں، دوسری ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ اس کو آپ نے سارا اندر کر دینا ہے، دیواروں میں 4 کونوں میں لگانا ہے۔ 4 کونے کمرے کے نہیں ہیں، 4 کونے گھر کے ہیں، پورے گھر کے 4 کونے ہیں۔ آپ نے جہاں پہ آپ کا گیٹ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ لگا لیں، گیٹ کی دوسری سائڈ کونا جو آتا ہے ادھر لگا لیں۔ اگر سائڈ میں سامنے کمرے ہیں تو ایک کمرے میں ایک کونا ہے تو ادھر ایک کیل لگا لیں، دوسرے کمرے میں تو دوسری کیل لگا لیں، تاکہ پورا گھر آپ کا کور ہو جائے، ان کیلوں کے اندر آ جائے آپ کا پورا گھر۔ آپ نے پہلے دن کا آپ کا یہ عمل ہوگا کہ آپ نے یہ کیلیں لگا دینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہوگا، وہ پانی جو ہے وہ سارے پئیں، گھر کے سارے بندے پی لیں۔ اگر کوئی کولر وغیرہ آپ نے پانی ڈالتے ہیں تو اس میں اس کو ڈال دیں، اگر نہیں تو پھر بھی یہ سب نے پینا ہے، ہر بندے نے پینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ اسی ٹائم پہ روزانہ آپ نے یہی پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے آپ نے وہ جو کیلیں ہیں آپ کے پاس جو آپ نے لگا دی ہیں، ان 4 کیلوں پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ 4 کیلوں پہ روزانہ آپ نے پھونک مارنی ہے، روزانہ پانی کی بوتل پہ آپ نے پھونک مار کے وہ پینا ہے۔ یہ عمل آپ 41 دن تک کریں گے۔ اگر بہت ہی مجبوری ہو تو آپ 21 دن کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ 41 دن اگر ایک بندہ نہ پڑھ سکے تو دوسرا پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک ہی نہیں پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ اب یہ عمل آپ نے 41 دن کرنا ہے۔ آپ نے بیچ میں اگر ایک دن بھی چھوڑ دیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے پھر پیچھے سے پھر سٹارٹ کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں ہونا۔ اگر آپ نے 20 دن کر لی، 21ویں دن آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ نے نہیں کیا، تو آپ پھر سٹارٹ سے سٹارٹ کریں گے، وہ آپ کا عمل 20 دن کا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ یہ آپ نے جب شروع کرنا ہے تو اس کو ختم کرنا ہے۔ آپ کے اوپر جتنے مرضی تعویذ ہوں، یہ سارا جو پڑھیں گے آپ 41 دن، یہ سب کا اثر ختم ہو جائے گا، ہر تعویذ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کھائے ہوئے بھی ہیں، یہ پانی پئیں گے تو اندر سے اثر ختم ہوگا، پھونکے ماریں گے تو آپ کے گھر میں تعویذ دھاگے جہاں سے بھی ہوں گے وہیں جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب آپ کا یہ 41 دن پورے ہو جائیں یا 21 دن، جب بھی آپ نے جتنا بھی آپ نے کرنا ہے اگر ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی میٹھی چیز پکا کے اس کے اوپر آپ نے دعا کر لینی ہے اور وہ سب کو کھلا دینا ہے۔ اگر اتنی توفیق ہے، دیگ پکا سکتے ہیں تو پکا لیں، نہیں توفیق تو آپ جتنی آپ کی توفیق ہے آپ اتنا کر لیں۔ ایک اور میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتانا چاہوں، آپ جب بھی کوئی عمل کریں اس سے پہلے اس کا صدقہ اتارا کریں، اپنا صدقہ اتارا کریں، جس کا کر لیں، جس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ اس کا صدقہ اتارا کریں، تو وہ عمل جو ہے وہ اس میں شدت آ جاتی ہے۔
آپ اس کی اگر آپ اس کا کوئی بیمار ہے، آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ اس کا صدقہ پہلے اتار لیں۔ کوئی کالی چیز لے لیں، اگر بکرا لے سکتے ہیں تو صحیح ہے، نہیں لے سکتے تو کالا مرغا لے لیں۔ اگر مرغا بھی کالا نہیں لے سکتے، اتنی گنجائش نہیں بن رہی، تو آپ جتنی آپ کی گنجائش بن رہی ہے آپ اتنا گوشت لے لیں۔ اس گوشت کو اس کے سر کے اوپر 7 دفعہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھیں، 7 دفعہ الحمدللہ پڑھ کے، 7 دفعہ 4 کل پڑھیں، اور اس کے اوپر سر کے اوپر اس کو 3-4 دفعہ ایسے گھما کے بس اس کو کہیں چھت پہ ڈال دیں۔ اگر کہیں مرغی لی ہے تو کوئی اس کو ذبح کر لیں، پہلے اس کے اوپر پڑھ لیں، پھر اس کو ذبح کر کے تو کسی محلے میں یا کوئی مانگنے والا کوئی ہو اس کو دے دیں۔ کبھی صدقے کی چیز خود مت کھائیں، صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ صدقے کی چیز، آپ خیرات کی چیز خود کھا سکتے ہیں لیکن صدقے کی چیز نہیں کھا سکتے۔ جس کے لیے صدقہ آپ نے کیا وہ نہیں کھا سکتا، کیونکہ وہ صدقہ خود پہ نہیں لگتا۔ تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں جتنے بھی تعویذ ہوں گے، جتنا بھی آپ کے گھر میں بندش ہوگی، جو بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کریں، پھر مجھے بتائیں۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب اگر آپ نئے ہیں تو کر دیں، اور اگر پہلے سے آپ میرے سبسکرائبر ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ویڈیو کو کسی کے ساتھ کیا، ہر کسی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے اوپر ایسا جادو ہو کہ جو اس کی جان کا دشمن ہو، کسی نے اس کی جان کے لیے کروایا ہوا ہو، تو وہ آپ کی ایک ویڈیو شیئر کرنے سے اس سے اوپر سے جادو ختم ہو جائے، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کتنا اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو آسانیاں پیدا کیا کریں لوگوں کے لیے، اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جادو کے لیے۔ اب ایک اچھی بات ہم کرتے ہیں، وہ یہ آج ہم بات کریں گے غیبت کے اوپر۔ ویورز، ہماری جو نیکیاں جتنی بھی ہم نے کی ہوتی ہیں، ہم نے جب غیبت کی، غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کسی کے پیچھے بات کرنا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پیچھے غلط بات کی تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ آپ نے کسی کے پیچھے، وہ بندہ نہیں تھا موجود، آپ نے اس کی باتیں کر لی تو وہ بھی غیبت ہو گئی۔ تو آپ کی جتنی نیکیاں ہیں وہ اس کے پلڑے میں چلی جائیں گی، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر بات کی، تو یہ نیکیاں آپ نے اس کو، اپنی نیکیاں ساری اس کو دے دی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ، کسی کے پیچھے بھی غیبت نہ کریں۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ عادت بہت بری ہے، جہاں پہ 3-4 بندے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، گھر میں بھی کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کے باہر کسی کے پیچھے لگے ہوں گے، گھر میں بھی کسی کے پیچھے باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے، یہ اس طرح کرتا ہے، یہ اس طرح کرتا ہے، میں اس سے اس طرح تنگ ہوں، یہ شور کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، تو یہ بھی غیبت ہوگی۔ آپ کو جس سے شکایت ہے آپ اس کو بلا کے اس کے سامنے بات کریں، اس کو کہیں کہ یہ شکایت ہے مجھے تم سے، لیکن خدا را غیبت نہ کریں۔ اس سے ہمارے مذہب نے ہم کو بہت روکا ہوا ہے، ہم غیبت نہیں کر سکتے، ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے خود بھی اس سے گریز کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں آپ ہمیں، ہم آپ کو یاد رکھیں گے۔ اللہ آپ کا بھی اور ہمارا بھی۔ اللہ حافظ۔